बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक हेलीकॉप्टर जो है वो रावलपिंडी GHQ से पार्लियामेंट हाउस के सब्ज़ादार में उतर चुका है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट हाउस में, वो पार्लियामेंट जो इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी या कानून नाफज करने वाले इदारे, कानून नाफज नहीं, पाकिस्तान की सलामती के इदारों से मुतल्लिक जो अहलकार हैं उनके हिसार में है। और जो पार्लियामेंट के मुलाजमीन हैं, गैर ज़रूरी मुलाजमीन, उनको फायर नहीं, बाहर कर दिया गया है। सहाफ़ियों को कहा गया है कि 3-3 किलोमीटर तक नेड़े सहाफ़ी नज़र ना आए। अच्छा, ये वैसे सहाफ़ियों की ये पार्ट ऑफ जॉब, ये तो होता ही है। इस तरह के सेंसिटिव इशू के ऊपर सहाफ़ियों को नहीं बुलाया जाता। और अरकान असम्बली को भी एक ख़ास प्रोटोकॉल से गुजर कर आना है। शहबाज शरीफ साहब होंगे, अपोजिशन लीडर होंगे, शहबाज शरीफ साहब अपने जेब में मोबाइल रखते होंगे जब रखते होंगे, लेकिन चूँकि अब मुल्क की सलामती और कौमी सलामती से मुतल्लिक ब्रीफिंग है। और इसके ऊपर मैं ना एक आपको बात बताऊं कि जब चीज़ें अनक्लासिफाइड की जाती है ना दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं हुई। पाकिस्तान में बस लोग फिर किताबें लिख के हल्का फुल्के अंदाज में, सरकारी कागज़ जो हैं वो कभी भी पाकिस्तान में पब्लिक नहीं किए गए। तो फिर आपको पता चलता है यार, अच्छा उस वेले ए गल सी लुकाया जा रहा सी, तो चीज़ कोई छुपी नहीं रहती। पॉइंट इसमें ये है। और कोई चीज़ सेंसिटिव नहीं होती, हमें लग रहा होता है, हमें हालात या चलते हुए हालात में लग रहा होता है ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन वो कोई सेंसिटिव चीज़ नहीं होती। ये किसी ना किसी की लेवल के ऊपर, जिस तरह आज एक लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील की जाएगी, जो हकायक हैं, जो हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर तालिबानाइजेशन का क्या हाल है, पाकिस्तान के को मौजूद थ्रेट्स कौन कौन सी हैं, बलूचिस्तान में इंडिया क्या खेल खेल रहा है, व्हाट्सोएवर जो भी हो सकती हैं बातें जिन पर हम सिर्फ क्यास आराइयाँ ही किया करते हैं, आज वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मुंतखब कौम के नुमाइंदे हैं उनके सामने रख दी जाएगी, जितनी मुनासिब समझी जाएगी। ये भी साथ ज़रूरी है। तो हाँ, अलबत्ता सवाल करने वालों के ऊपर मुनहसर है कि वो कसीदा गोई से काम लेते हैं, खुशामददाना सवाल करते हैं, या फिर जो हकायक को जानने के लिए, खरीदने के लिए, सच तक पहुंचने के लिए कोई सवाल करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक ब्रीफिंग इस तरह की मशहूर है, 2 हैं वैसे तो, एक ज़्यादा क्रिटिकल थी जब 2 मई को उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन किया गया, और उसके बाद चूँकि बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट थी पूरी कौम के अंदर, तो फिर उस वक़्त जनरल कियानी और जनरल शुजा पाशा ने फ़ैसला किया कि जाके उनको ब्रीफिंग दी जाएगी कौम के नुमाइंदों को, और फिर कौम के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी गई। और उसके बाद मेमो गेट भी आ गया, ये भी हमें मालूम है। और फिर उसके बाद जो वो मुंतखब हुकूमत थी जिसको आके उन्होंने ब्रीफिंग दी, जिस पार्लियामेंट को, वो उसके साथ जो हुआ उस पर क्या गई बात पे हुज्जत करना बकौल परवीन शाकर के। तो अभी तक की सूरत हाल ये है कि ब्रीफिंग का आगाज़ हो चुका है, और इस ब्रीफिंग की कोई ब्रीफिंग जो है वो मीडिया को या कौम को नहीं दी जाएगी। कौम के नुमाइंदों को जो बता दिया गया सो बता दिया गया। सहाफ़ी सरतोड़ कोशिश करेंगे, हम भी, टेलिंग्स भी ये कोशिश करेगा अपनी तरफ से कि कोई ख़बर, कोई हाथ पाँव मारेगा कि कोई ख़बर निकल आए। लेकिन बात यह है कि सवाल वही है कल वाला जो खड़ा है, वो पैदा जो हो गया था कि वज़ीर आज़म के मुफस्सल जामे पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक, अमेरिका को अड्डे देने से मुतल्लिक कल जारी कर देने के बाद वज़ीर आज़म साहब अब इस्तराहत फरमा रहे हैं अपने वज़ीर आज़म हाउस में और या अपने दफ्तर में, जहाँ पे भी वो होंगे, और वहाँ पर वो बैठ के देखेंगे अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो क्योंकि मुंतखब एक जो, या एक कह लें कि दस्तूरी बंदोबस्त के नतीजे में कायम होने वाली, बज़ाहिर दस्तूरी बंदोबस्त के नतीजे में कायम होने वाली जो हुकूमत होती है, ममलकत का कारोबार चलाना, पॉलिसी देना, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और इमरान खान साहब कल अपनी इस ज़िम्मेदारी से बरी-उज़्ज़िम्मा हो गए, या उन्होंने कल ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। बरी-उज़्ज़िम्मा तो नहीं, यहाँ एक तरह से बरी-उज़्ज़िम्मा भी हो गए कि मेरा तो यह ख्याल है, गोटाड़ी मर्जी तुझे जो करना कर लो। तो हालांकि ये इस तरह हो नहीं सकता कि वज़ीर आज़म के बाद, वज़ीर आज़म की बात के बाद कानून और दस्तूर के मुताबिक किसी और रियासती ओहदेदार की ना बात हो सकती है, ना कोई असूल, कोई पॉलिसी हो सकती है।
تو وزیر اعظم صاحب اپنی پالیسی اپنی بات کل پارلیمنٹ کے سامنے رکھ گئے تھے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس بریفنگ کا مقصد کیا ہے اور اس بریفنگ سے نکلے گا کیا. کل مائد علی سید ہمارے سینئر صحافی ہیں, دی نیوز کے چیف رپورٹر ہیں, ایڈیٹر رپورٹنگ کہہ سکتے ہیں ہم انہیں, ایڈیٹر رپورٹنگ ہی ہے بیسیکلی. تو وہ ان کا ایک خیال تھا. اسی طرح بہت سے دو اور دوست ہیں جو کل میں نے جو آپ سے آخری بات گفتگو کی تھی کہ ٹف ٹائم دے گئے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض حمید صاحب کو, عمران خان صاحب, کہ وہ تو اپنی پالیسی بتا گئے لیکن پاکستان میں پریکٹیکلی تو اس طرح کے فیصلے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی آئی ہے اور کرتی تھی اور کر رہی تھی یا کر رہی ہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو مذاکرات تھے, جس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس لیول کے سربراہان کر رہے تھے, اور اس کی تصدیق ایک بریفنگ میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب اس ساری پالیسی اور اس سارے مذاکرات کے خلاف انہوں نے اپنی ورڈکٹ دی. پھر اس کے بعد یہ بھی سب خبریں سامنے آئیں, اور یہ خبریں پاکستان کی طرف سے یا پاکستان سے سامنے نہیں آئیں. یہ ساری کی ساری خبریں اگر سامنے آئیں تو امریکی سینٹ میں CIA کے چیف کی بریفنگ اور جو قومی سلامتی سے متعلق ان کے جو اہم عہدیدار ہیں ان کی بریفنگ, جو انہوں نے اوور سائٹ کمیٹی جو ہوتی ہے نگران کمیٹیاں جو ہیں کانگریس کی, ان کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی, انکشاف کیا کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان سے امریکی انخلاء کی صورت میں ایک تعاون کی ضرورت ہے اور پاکستان کا تعاون چاہیے. اس کے لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. ہمیں وہاں پر اپنے فٹ پرنٹس چاہیے, ہمیں اپنی فٹ فورس جس کو کہتے ہیں پیادہ فوج یا جو بھی فوج ہے وہ بھی چاہیے, اور ان کے ہمیں ہوائی اڈے بھی چاہیے, کیونکہ ہم نے وہاں سے بیٹھ کے افغانستان کو مانیٹر بھی کرنا ہے. اور مانیٹر کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے طالبان جو ہیں وہ کابل پر یا پورے کے پورے کابل ہی گئے پر قابض نہ ہو جائیں, اور وہاں کی جو حکومت ہم نے قائم کی, وہاں پر جو ہم نے دستور نافذ کیا, اتنی پرانی 2001 سے غالباً یہ جنگ لڑی گئی یا 2000 سے شروع ہوئی 2001 سے, تو وہ مطلب سارے کا سارا مشق جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی اگر ہم اس کو سپورٹ نہ کر پائے. تو جو سیٹ اپ ہم نے قائم کیا ہے افغانستان میں, غنی حکومت یا جو بھی پھر وہ انتخابات کے ذریعے جو بھی حکومت آتی ہے, دوبارہ سے مقصد ایک ہے کہ طالبان دوبارہ سے قابض نہ ہو جائیں وہاں پر, اور اس کے لیے ہمیں اڈے چاہیے. ہمیں افغانستان سے باہر بیٹھ کے بیسیکلی تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ اندر بیٹھ کے جو افغان حکومت ہے اس کا دفاع نہیں کرنا چاہتے, اور ان کو لگتا ہے کہ اندر بیٹھ کے ذرا مشکل ہو جائے گا, تو پھر ان کے پاس آپشن 2-3 ہیں. ایک یا تو یہ کہ بحیرہ ہند میں بیٹھ کے, یا پھر قطر میں بیٹھ کے, یا پھر اس طرح کے ایون انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے, تو وہ وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ میٹر کریں. لیکن یہ ایک مہنگا اور لمبا پروسیس ہے, جس کو کہتے ہیں نا کمک پہنچنا, یا کہہ لیں کہ رسپونڈ ٹائم جو ہے وہ پاکستان کے جو اڈے ہیں, یہ چونکہ بارڈر بالکل ساتھ لگتا ہے, شمسی ایئر بیس ہو یا کوئی اور ہو, تو وہاں سے فلائی کر کے 2 منٹ میں ہم رسپونڈ کر سکتے ہیں, طالبان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں, یا مطلب اس طرح کی کوئی فوجی صورتحال درپیش ہو, چیلنج ہو, تو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے مطلب وہ بات کر رہے تھے ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, انہوں نے لکھا, انہوں نے بتایا کہ پھر وہ آتے تھے آرمی چیف سے ملاقات کرتے تھے, DG ISI سے ملاقات کرتے تھے. ابھی تک ان کی عمران خان صاحب سے بات نہیں ہو سکی, اور ابھی تک جو بائیڈن نے جو کہتے ہیں نا کہ ایک معمول کی یا ایک جس کو کہتے ہیں نمائشی جو ایک راہ و رسم ہوتی ہے, ہیلو ہائی ہوتی ہے سادہ الفاظ میں ریاستی سطح کے اوپر, جب آپ آ کے اپنا عہدے کا چارج لیتے ہیں, حلف اٹھاتے ہیں, صدر کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ کے جو الائز ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیلو ہائی ضرور کرتے ہیں. ابھی تک انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا, نہ عمران خان صاحب کی ابھی تک مبارکباد والی کال انہوں نے موصول کی ہے. اور اسی کا کل تانا جو تھا وہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک ناکام, نااہل اور
فارغ قسم کے وزیر خارجہ کے طور پر شاہ محمود قریشی کو دیا کہ تم تو ابھی تک اپنے وزیر اعظم کی خیر سگالی ٹیلی فون کال نہیں کروا سکے جو بائیڈن کے ساتھ، تھانے دار ہے نا، بادشاہ سلامت۔ تو ان حالات میں عمران خان صاحب نے اپنا ایک موقف اختیار کیا ہے، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ اور کیا سوچ رہے ہیں، بالکل الٹ سوچ رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو اس لیے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، جناب فیض حمید صاحب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ماہد علی سید صاحب اور اس طرح کے اور بہت سے صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس شخص کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا پہلوان ہو گیا ہے جو 2 منٹ کھڑا نہیں رہ سکتا کسی کے بھی سامنے۔ وہ یہ جو کل خطاب ہوا ہے، اس کی 2 باتیں سامنے انہوں نے بتائیں کہ پہلی بات جو انہوں نے بتائی کہ جہانگیر ترین نے تڑی کرائی، انہوں نے فوراً NRO دے دیا۔ یہ تو جہانگیر ترین کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا، یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ ISI کے سامنے کس طرح کھڑا ہوگا کہ ان کی مرضی اور منشا کے خلاف جائے۔ تو یہ سب ڈرامے بازی ہے، اسٹریٹجی ہے، یہ جو پاکستان کے مفاد میں ہو سکتا ہے اسٹریٹجی اپنائی گئی ہو کہ جی کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یہ یا تو یہ کہ عمران خان صاحب کے ذریعے ہم کہہ دیں یار نہیں مان رہے، یا پھر یہ ہے کہ بارگیننگ میں پوزیشن میں زیادہ بہتر آئیں، ہم اپنی شرائط پر ان کے ساتھ تعاون کریں، یا پھر عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہو کہ مینوں تو پوچھو نا یار، میں وزیر اعظم لگا ہویا تھے تو مینوں تسی لفٹ ہی نہیں کرا رہے، جو بائیڈن صاحب میرا فون ہی نہیں سن رہے، میرے نال گل کرو گے تو میں جناب مننا گا۔ ایک یہ ذاتی یہ والا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے، یہ میرا خیال تھا ذاتی معاملے والا، لیکن ماہد علی سید اور جو دوسرے دوست احباب ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اسٹیٹ کی، اور ان کو جنرل باجوہ صاحب ہی اور جنرل فیض حمید صاحب ہی کھلا رہے ہوں کہ خان صاحب تسی یہ کہنا۔ اس کا جواب یہ ایک دل جلے نے دیا کہ پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر امریکہ کا جو قونصل خانہ ہے، جو سفارت خانہ ہے، اس میں سب سے زیادہ مین پاور ہے، اور سب سے بڑا امریکی سفارت خانہ اگر دنیا کے کسی ملک میں موجود ہے تو وہ پاکستان میں موجود ہے۔ اور رحمان ملک صاحب کا وہ دور یاد کریں جب انہوں نے بطور وزیر داخلہ کہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس کی بگنگ ہوتی تھی، امریکہ لے اتھے بیٹھ کے کر رہے ہوندے سن، تو امریکہ میں 1000 CIA کا ایجنٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہ تاش کھیڑ کے نہیں راتی گھر چلے جاندہ، وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کو اگر ہم چیٹ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ مشکل کام ہوگا، یا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم جو پالیسی شفٹ نواز شریف اور زرداری لے گئے تھے کہ امریکہ کی بغل سے نکل کے CPEC کے راستے پر ترقی کا سفر ڈھونڈا جائے، اور عمران خان صاحب نے جو آ کے سلامیاں پینٹاگون میں لی تھی اور جو 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ والا جو سین آن کر لیا تھا کہ CPEC آف اور ادھر سے آن، شاید وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ تو بڑی اوور ڈو ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ڈو مور، تو لہٰذا اگین پالیسی شفٹ ادھر کے لیے CPEC کی طرف جایا جائے، جس کا ہم بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت CPEC کا بیڑا غرق کر چکی ہے، بتا نہیں رہی، بتائے گی بھی نہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ اخباریں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں تو چائنا کی ایکسائٹمنٹ کا لیول کیا ہے آپ کو پتہ ہے، چائنا پینگے بڑھا گیا ہے ایران کے ساتھ۔ بہرحال یہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی، تو اس طرح کی بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا ہے تو چلیں پاکستان کے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور جو بھی ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ آج پتہ چل جائے گا، تھوڑی دیر تک خبریں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یعنی کہ یہ عمران خان صاحب نے جو ڈائلاگ مارے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، یہ پاکستان کے حساس اداروں اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہدایات کی روشنی میں مارے ہیں یہ، یا پھر یہ ان کا اپنا مافی الضمیر تھا؟ اگر یہ ان کا اپنا مافی الضمیر تھا تو پھر عمران خان صاحب کے دن گنے جا چکے۔ یہ بات میں بھاری دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو رہا ہے، اگر یہ ہو رہا ہے تو۔ ادروائز جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، جو پاکستان کو بھی جانتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو بھی جانتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بطور خاص جانتے ہیں کہ اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو پھر اللہ کرے یہ اسٹریٹجی کامیاب رہے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور جس کے امکانات مجھے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ساڈے رگا نہیں ہے سمپل یار، وہ سپر پاور ہے، اور وہ اس کو یہ سارے ساز بجانے بھی آتے ہیں اور سارے ڈھول پیٹنے بھی آتے ہیں۔ تو ہماری مرضی ہے، اگر ہم خوش ہو لیں تو ہو لیں۔ تو پوائنٹ صرف اس میں یہ ہے کہ اگر آج شیخ رشید صاحب کی اگر بات سنیں
تو وہ عجیب و غریب سی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آج جو اجلاس ہو رہا ہے اس کا سیاست کا مستقبل تبدیل ہونے والا ہے آج کے اجلاس کے بعد، جہاں سیاست اب ملک کی سالمیت کی سیاست پر مبنی ہوگی اور اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ مل کر ایک نئی راہ چلنے والی ہے۔ اللہ کرے اس طرح ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اپوزیشن جو ہے وہ مان چکی ہے 2 سال مزید عمران خان رہیں گے، اور مطلب آپ کو بیسیکلی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ والی صورتحال ہو لیکن وہ جو ایک شخص باہر بیٹھا ہے نواز شریف، اگر یہ معاملات اسی طرح ہی چلنے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ان کی سیاست پر اب سوال اٹھے گا۔ تو عمران خان صاحب نے کل جو کہا وہ کیا تھا، اور آج جو کہیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ پارلیمنٹ کے کمیٹی کو کیا کہیں گے، وہ ابھی تھوڑی دیر تک پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی ہم آہنگی ہے یا کوئی اصولی اختلاف ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔